बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, जहां हुकूमती इत्तेहादियों के माबैन अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त और हुकूमती कानूनी पेचीदगियों का तस्करा करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर एक नज़र डालेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक के नाम से, जिसमें हम बताएंगे कि साइफर आखिर क्या होता है, साइफर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और गुज़श्ता एक साल से ज़ायद अरसे में पाकिस्तान को साइफर को बुनियाद बनाकर सियासी एजेंडा चलाने से सिक्योरिटी उमूर को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब अगर आज के पहले टॉपिक की तरफ आएं तो हम देखते हैं कि हुकूमत और इत्तेहादियों के माबैन अबूरी हुकूमत के खदोखाल, अबूरी वज़ीर आज़म के इंतखाब और कौमी असम्बली के तहलील के मामलात में पेशरफ्त देखने में आ रही है। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ से इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड करने के लिए हुकूमती वज़रा की कमेटी कायम की गई है, जिसमें इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कमेटी के क़याम के बाद मुज़ाकरात का अमल तेज़ी से शुरू हो चुका है और मुस्लिम लीग नून के अंदर के ज़राए के मुताबिक कमेटी बराह रास्त पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ को रिपोर्ट करेगी और अहम उमूर पर रहनुमाई भी हासिल करेगी। आईनी तकाज़ों के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के बाहमी सलाह मशवरे से अबूरी वज़ीर आज़म का तयन किया जाना है। अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के माबैन मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो मामलात कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे और अगर पार्लिमानी कमेटी भी अबूरी वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने में कामयाब ना हो सकी तो फिर इलेक्शन कमीशन अबूरी वज़ीर आज़म को मुंतखब करने की फाइनल अथॉरिटी होगा। आपको याद कराते चलें कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के माबैन गुज़श्ता एक माह के दौरान असम्बली की मुकर्ररा वक्त से पहले तहलील और असम्बली की मुद्दत में तौसी ज़ेर बहस है। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून में मौजूद कुछ हलकों का मौक़िफ़ रहा है कि असम्बली की मुद्दत में तौसी होनी चाहिए, बल्कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के वक्त पर इनकाद पर जोर दे रही है। अलबत्ता गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के माबैन लाहौर में एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें असूली फैसला किया गया कि इलेक्शन का इनकाद कानून के मुताबिक किया जाएगा और असम्बली की तहलील के लिए 8 अगस्त की तारीख भी ज़ेर गौर आई। जबकि फैसला किया गया कि किसी ब्यूरोक्रेट को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की बजाय किसी सीनियर सियासतदान के नाम पर गौर किया जाएगा। अहम सवाल पैदा होता है कि इत्तेहादी हुकूमत मुकर्ररा वक्त से कुछ दिन पहले असम्बली तहलील करके इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात करवाने की मुद्दत 60 से 90 दिन तक बढ़ाकर क्या हासिल करना चाहती है। दूसरा अहम सवाल उठता है कि एक सीनियर सियासतदान ही क्यों। दूसरी जानिब हुकूमत वक्त की मुद्दत खत्म होने से पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं, जो इस वक्त आला अदालत में ज़ेर बहस हैं। हुकूमत को खदशात हैं कि निगरान हुकूमत के आते ही उनकी कानूनी पेचीदगियों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और पंजाब और केपी के इलेक्शन के केसेस पर भी फैसले मुतवक्के हैं, जो हुकूमत की कानूनी पेचीदगियों में इजाफे का सबब बन सकते हैं। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं विफाक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि 60 की बजाय 90 दिन का वक्त मिल जाए अगर कौमी असम्बली की तहलील पहले हो जाती है 2-4 रोज़ पहले वक्त से, आखिर ऐसा क्या अचीव हो जाएगा इस 30 दिनों में? अगर इसको 90 रोज़ पे वाकई आप लोगों का प्लान है कि लेकर जाना ही जाना है, 30 दिनों में हासिल क्या होगा? सादिया शुक्रिया। पहली बात तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो आपने अपने इब्तदाइये में बात की कि मुस्लिम लीग शायद इस असेंबली को आगे लेकर जाना चाहती थी या मुद्दत बढ़ाना चाहती थी, ऐसी हरगिज़ कोई मुस्लिम लीग के अंदर सोच है ही नहीं, ना हम तसव्वुर कर सकते हैं। हमने तो सारी ज़िंदगी एक जद्दोजहद की है, आइन कानून की बालादस्ती की, तो हम कैसे तसव्वुर कर सकते थे। हाँ, जहाँ तक एक कौमी हुकूमत का तल्लक है और जिस तरह आपने खुद कहा भी कि एक कमेटी बना दी गई, अगर कौमी हुकूमत ना होती, एक जमात की हुकूमत होती तो ना कमेटी बनाने की ज़रूरत पेश आती और ना इतनी मुशावरत होती कि 8 तारीख को असम्बली रिजॉल्व करनी है या उसके बाद या पहले। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़ेर बहस आ रही हैं क्योंकि ये एक कौमी हुकूमत है। अब जहाँ तक आपका सवाल है
کہ 90 دن میں الیکشن ہم کیوں چاہتے ہیں یا 1 ماہ آگے کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم بالکل نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک گنجائش ملے گی الیکشن کمیشن کو کہ وہ 90 دن میں الیکشن کروائے یا 55 دن میں کروا لے، وہ 40 دن میں کروانا چاہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے جو ہم مانتے آئے ہیں اور جو ہم ثابت بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے، وہ چاہے تو 45 دن میں کروا لے، وہ چاہے تو 85 دن بعد الیکشن کروا لے، یہ اس کی صوابدید ہے۔ اس میں حکومت وقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہماری یہ سوچ ہے۔ یہ تو ہے آپ کے سوال کا جواب۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اچیو اگر کرنا چاہتے تو ہم یہ حکومت بناتے ہی نہ۔ ہم اگر اچیو ہی کرنا چاہتے سیاسی طور پہ تو آج سے 1.25 سال پہلے تو عمران خان کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ قومی حکومت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ قومی حکومت بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو آپ نے نتیجہ 9-10 مئی کو دیکھ لیا، جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جو ہیں اپنے صوبائی وزرائے خزانہ کو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خط لکھیں IMF کو کہ وہ پاکستان سے معاہدہ نہ کرے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے وہ دیکھا ہے۔ بٹ میاں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات میں بھی اس کی کوئی پولیٹیکل کاسٹ آپ کو جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی؟ کیونکہ آبویسلی جو اگر آپ معیشت کے حالات دیکھتے ہیں تو ان میں تو خرابی آئی ہے۔ اگر سعدیہ آپ یہ سوال کرتے نا دوسرے تیسرے مہینے جب قومی حکومت بنی تھی جی تو میں آپ کو کہتا کہ ہم نے لوز کیا ہے، ہم نے کوئی گین نہیں کیا اور نہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ مگر جو چیزیں جو سازش تیار ہوئی تھی 2017 میں پاکستان کے خلاف، اور وہ کردار جو ننگے ہوتے گئے اور جو اقرار جرم کرتے گئے اپنی لڑائیوں میں، تو قوم کے سامنے حقائق کھلتے گئے۔ اور 9-10 مئی کو تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ جو ہم نے 2017 میں بات کی تھی کہ یہ پاکستان کی ترقی کے خلاف سازش ہے نواز شریف کو ہٹانے کی اور عمران خان کو لانے کی۔ اس وقت شاید کچھ لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہ یہ ہمارے منہ سے بات نکل رہی تھی۔ مگر 9-10 مئی کے بعد تو اداروں میں بیٹھے لوگ، وہ لوگ جو شاید نواز شریف کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے اور نواز شریف کو ہمیشہ انہوں نے ان کی وہ ٹرم پوری ہوئے بغیر ان کو ہمیشہ ہٹانے میں رول ادا کیا، آج تو وہ بھی سعدیہ اقرار کر رہے ہیں کہ جو عوام کی خواہشات تھیں ان کے برعکس ہم نے جو فیصلے کیے، دباؤ ڈال کے فیصلے لیے، وہ غلط فیصلے تھے، پاکستان کو اس سے نقصان پہنچا۔ میاں صاحب ذرا واپس اگر اسی پہ آتے ہیں، وہ 90 روز کی جو بات ہو رہی ہے کہ ایک تو آپ نے جو الیکشن کمیشن کو مزید امپاور کر دیا ہے، تو بڑے لوگوں کے خدشات ہیں کہ پھر الیکشن کمیشن کو کیونکہ یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ایک اسکیجول دینے کے بعد اگر اس کو چینج کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، جو بھی اس کو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ اینڈ سیکنڈلی 1-2 اہم تعیناتیاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہونی ہیں، تو کیا ایسی کسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ نہیں، جہاں تک اگر ایک تعیناتی کی ستمبر والی کی بات آپ کرتے ہیں تو یقیناً میرے علاوہ پوری پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ عدل کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ وہ ساری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدل کا قتل ہوا ہے 2017 سے اور آج تک، جس طرح فیصلے 9-10 مئی کے مجرموں کے خلاف جو آنے چاہیے تھے وہ ان کے حق میں آ رہے ہیں، آئین قانون سے ماورا ہو کے ایک شخص کو جو خاص طور پر سہولت کاری ایک شخص کے لیے کی جا رہی ہے، وہ کسی طور پر بھی ادارے کے مفاد میں نہیں اور نہ قوم کے مفاد میں، نہ آئین قانون میرا یہ کہتا ہے۔ تو یہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر ہم نے تقرریوں کو دیکھنا ہوتا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو ہر الیکشن میں گئے، 3 الیکشن ہم نے اپنی قیادت کے بغیر لڑے، 2002 کا الیکشن، 2008 کا الیکشن اور 2000 کا الیکشن۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ کیا ہم اس وقت یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہماری قیادت کو نااہل کر دیا گیا ہے، ہم کس طرح الیکشن میں جائیں؟ یا ہمارے ساتھ تو بیفور الیکشن ہی دھاندلی کر دی گئی ہے اور فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے کیا اس کا نتیجہ نکالنا ہے۔
ہم نے تو اس کے باوجود احتجاجاً الیکشن لڑے اور 2018 میں تمام جبر ظلم کے باوجود ہم پنجاب میں جیتے. ٹھیک ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ ہماری حکومت بننے نہ دی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر الیکشن کمیشن کی جو بات کرتے ہیں آزاد الیکشن کمیشن کی، دنیا میں الیکشن آزاد ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، الیکشن کمیشن اچھی بات ہے. بلکہ وہ پچھلے دنوں تو ہم نے وہ تنازع بھی دیکھا کہ یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر انتخابات کی تاریخ دینی کس نے ہے، الیکشن کمیشن نے دینی ہے، صدر نے دینی ہے. تو یہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، بٹ اس کو اگر بنیاد بنا کر انتخابات مزید آگے کیے جائیں تو اس پر ضرور سوال اٹھتا ہے. بٹ مجھے میاں صاحب یہ بتائیے، آپ اس وقت بھی اپنے حلقے کے اندر موجود ہیں، بہت سارے سینئر سیاستدان جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، خاص طور سے پنجاب میں، وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا کوئی اتحاد ہو. رانا ثناء اللہ اسی قسم کا ایک بیان پہلے بھی دے چکے ہیں. آپ کی اپنی ذاتی رائے اس پہ کیا ہے؟ میری ذاتی رائے بھی اور پارٹی کے اندر 99% لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پنجاب میں انتخابی اتحاد تو دور کی بات، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بھی حق میں نہیں ہیں. اور یہ پارٹی فیصلہ کر چکی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف، وہ واپس آ کر کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو ان کی ثوابدید ہے، مگر پارٹی کے اندر یہ کنسنسس ہے کہ ہم کوئی انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں. اوکے. الیکشن کیمپین آپ کی کون چلائے گا؟ نواز شریف. نواز شریف صاحب واپس آ کے. اور آپ کے وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے؟ نواز شریف. اوکے. تو شہباز شریف صاحب کے لیے جو لوگ کچھ خواہشوں کا اظہار کر رہے ہیں، بلاول صاحب نے بھی اب تو کہہ دیا کہ وہ دوسرے ٹرم میں ان کو بطور وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. بھائی یہ کسی کی خواہش کسی دوسری جماعت کے اندر سے ہو، ہمیں خوشی ہے، مگر جماعت کا جو فیصلہ ہے، جو قوم کا فیصلہ ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ نواز شریف اور پارٹی کے اندر سمیت شہباز شریف صاحب کے کوئی 1% بھی، کوئی ایک سنگل آواز نہیں ہے جو نواز شریف کے علاوہ کسی کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہو. اس لیے نواز شریف چوتھی دفعہ انشاءاللہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو پھر پنجاب میں دیکھنا چاہیں گے آپ وزارت اعلیٰ پہ، یا وہاں پہ بھی کوئی اور امیدوار ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ میری ڈومین نہیں ہے، مگر نواز شریف قائد ہیں ہر جماعت کے اندر، ہر مریم صاحبہ کا نام سن رہے ہیں، شہباز شریف بھی شامل ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا نام اپنی خواہش کا اظہار کر ہی نہیں سکتا نواز شریف کے ہوتے ہوئے. اتنا لوگوں کو نواز شریف کے قیادت پہ اعتماد ہے، اتنا ان کے ٹھیک ہے. بٹ چلے نواز شریف صاحب تو یہاں مرکز میں آ گئے، وزیر اعظم بن گئے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ مریم ہوں گی، شہباز صاحب ہوں گے، حمزہ شہباز ہوں گے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نواز شریف جو فیصلہ کریں گے پارٹی کی مشاورت سے، یقیناً ہر ایک کو قبول کرنا پڑے گا. ہمارے میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ خود کو کوئی کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے لائے. اوکے. چلیں یہ بتائیے، پنجاب میں جس طریقے سے تتر بتر ہوئی ہے پوری پاکستان تحریک انصاف، پنجاب میں اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ابھی بھی کوئی تھریٹ ہے، یہ چیلنج کر سکتی ہے پی ایم ایل این کی پوزیشن؟ سعدیہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں. اگر سال سوا سال پہلے بھی لیول پلینگ فیلڈ دے دی جاتی ہر جماعت کو، اس سال سوا سال کے اندر بے شمار مواقع ایسے تھے جو بیک ڈور چینل پی ٹی آئی کے لوگ استعمال کرتے تھے قومی حکومت کے ساتھ. ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار تھے، مگر جو ڈیمانڈ آتی تھی عمران خان کی طرف سے کہ چور دروازے کھل جائیں یا فلاں کو فلاں پوسٹ پہ لگا دیا جائے، اس وجہ سے ہمیشہ الیکشن سے چیزیں دور ہو جاتی تھی. ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم الیکشن مانگنے والے لوگ ہیں. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک جماعت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور دوسری جماعت وہ ڈیمانڈ الیکشن کی کر رہی ہو جس نے جرموں کی اتنی بڑی فہرست ہو، جس کے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 11 سال نہ ہو سکے، جس کے کرپشن کے فیصلے پینڈنگ ہوں، فیصلے نہ دیے جا سکتے ہوں، جس نے
ایک سائفر لہرایا ہو اور قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہو اور اس بیوقوفی سے ریاست کو بہت سا نقصان پہنچا دیا ہو، اس بندے کو کٹہرے میں لائے بغیر آپ الیکشن میں چلے جائیں اور اس کی تمام غلطیوں تمام جرائم پہ پردہ ڈل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کٹہرے میں آ کیوں نہیں رہے؟ ایک گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے بعد 9 مئی ہو جاتا ہے، پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ پھر جو ریلیف مل جاتا ہے وہ کیوں مل رہا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ پچھلے کم از کم 1.5 سال سے تو دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے، جس طرح اس کے بارے میں کمنٹس دیے جاتے ہیں اور جس طرح ہمارے بارے میں ماضی میں دیے جاتے تھے، ان کا آپ موازنہ کر لیں۔ کبھی اس طرح ادارے نہیں کسی شخص کے بارے میں یا کسی جماعت یا کسی لیڈرشپ کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کرتے آئین قانون سے ہٹ کے۔ ہاں، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ نواز شریف آ کیوں نہیں رہے، تو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، جب ریاستی ادارہ اور ریاست پوری یہ اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہو، 9-10 مئی کے مجرموں کو کٹہرے میں لا کر ان کی سزا کی ڈیمانڈ کر رہی ہو اور ریاست کو انصاف نہ مل رہا ہو، تو مجھے انصاف ملے گا؟ صحیح ہے، تو وہ بھی وہ اگین یہ اسی سے لنک کر جاتا ہے، اسی سے ریلیٹ کر جاتا ہے کہ جس تعیناتی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہی پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آنے کا کچھ سوچیں گے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، یہ بات مجھے اس کا اظہار کرتے ہوئے، اس کا اقرار کرتے ہوئے انتہائی دکھ ہے کہ ایک ریاستی ادارے، پوری قوم جو ہے ایک ستمبر کا انتظار کر رہی ہو کہ اس کے بعد ریاست کے حق میں کوئی فیصلے آنا شروع ہوں گے یا انصاف ملنا شروع ہوگا۔ اس سے بڑی بدقسمتی اس قوم کی کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ زہر قاتل ہے کسی بھی قوم کے لیے کہ اس کے اندر یہ مایوسی آ جائے کہ ہمارے اداروں میں کے اندر سے انصاف ہمیں نہیں ملے گا۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ میاں جاوید لطیف صاحب، وفاقی وزیر اور پاکستان نون کے سینئر رہنما، ہم سے بات کر رہے تھے۔ ایک بریک لیں گے، یہاں بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر ایک نظر ڈالیں گے۔ اتحادی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اتحادی حکومت کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا اور ہر مشکل سیاسی گھڑی میں دیگر سیاسی جماعتوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ آج اتحادی حکومت کی مدت اپنے اختتام کے قریب آتے ہی سابق صدر کا کردار مزید اہم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے سابق صدر نے لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور اس سے پہلے دبئی میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ بھی طویل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ طویل ملاقاتوں کے باوجود نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ سابق صدر اپنے صاحبزادے، پارٹی چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت کے اتحاد کے بغیر پنجاب اور مرکز میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکے گی؟ کیا پیپلز پارٹی کا پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی اور کے پی میں تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کوئی سیاسی اتحاد ممکن ہو سکے گا؟ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز سینئر رہنما اور صوبائی وزیر برائے لیبر اینڈ ہیومن ریسورسز سعید غنی صاحب۔ بہت شکریہ سعید غنی صاحب، پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے۔ پہلے تو obviously صرف اور صرف سندھ کو نہیں، ایک صوبے کو نہیں، آپ پارٹی کی جو نیشنل لیول پہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس کو بھی بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ سو سندھ میں تو ہم نے دیکھا، بلدیات میں بھی آپ نے نمایاں کامیابی حاصل کی، کراچی میں بھی اپنا میئر بنوا لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیگر صوبوں میں پارٹی پوزیشن اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں، حتمی طور پر کہنا تو بہت مشکل ہے کہ 2023 کے انتخابی نتائج کیا ہوں گے، لیکن ایک چیز پر مجھے 100% میں پر امید ہوں اور بہت زیادہ مجھے یقین ہے کہ 2018 میں جو پیپلز پارٹی کا رزلٹ تھا، چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہماری سیٹس کے حوالے سے ہو، پنجاب میں ہو یا کے پی میں ہو یا بلوچستان میں ہو یا ایون سندھ میں ہو، ان سیٹوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر چاروں صوبوں میں اضافہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ کراچی میں ہمیں ایکسٹرا سیٹس مل جاتی ہیں
تو پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں اچھے نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی. اس پہ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے کارکردگی ہماری بہت اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کی طرف سے تو ہم نے دیکھا رانا ثناء اللہ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد وغیرہ پہ بات کی کہ بالکل ہمارا ایسا ارادہ نہیں ہے. گو ان کی جماعت پہ اس پہ بہت مختلف رائے بھی پائی جاتی ہے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی اور سیاسی جماعت سے اتحاد کیے بغیر مرکز میں جگہ بنا سکتی ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ میں درست نہ بھی ہو میری یہ بات, لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ آگے چل کر بھی جو حکومت ہوگی وہ کوئی کولیشن گورنمنٹ ہی ہوگی. اس لیے کہ جن چیلنجز کا سامنا ملک کو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ان کرائسس سے ملک کو نکالنے کی کوشش کریں. اگر تو پولیٹیکل پولرائزیشن رہے گی اور سیاسی کشیدگی رہے گی اسی طرح سے, تو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ شاید بہتر نہیں ہو سکے گی. تو یہ ایک تو ملک کی ضرورت ہے. دوسرا, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور دیگر جماعتیں اس وقت جو حکومت کا حصہ ہیں, آپ نے دیکھا کہ اس پچھلے جو 14-15 مہینے کی حکومت رہی ہے اس میں بڑے کرائسس آئے, بڑے سخت فیصلے کرنے پڑے, اور شاید جو پولیٹیکل پرائس ہے اس کا بھی انہوں نے احساس نہیں کیا اور بہت سخت فیصلے کیے جس سے سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کو نقصان ہونے کا اندیشہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے ملک کی خاطر وہ چیزیں کی ہیں. تو جو انڈرسٹینڈنگ اور جو احساس ہے ملک کے مسائل کو حل کرنے کا جماعتوں میں, اس سے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ الائنسز ہو جائیں. لیکن میں اس بات پر بلیو نہیں کرتا, اور میں رانا صاحب کی اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں کسی حد تک, کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل ایک جماعت کے طور پر الیکشن لڑیں. ہو سکتا ہے کہیں کہیں کچھ مقامی سطح پر کوئی اتحاد ہمارا ہو جائے, لیکن مجموعی طور پر الیکشن شاید ہم ایک دوسرے کے سامنے لڑیں گے. ٹھیک ہے. اور استحکام پاکستان پارٹی, کیونکہ ابھی تک obviously یہ پنجاب میں ہیں اور جنوبی پنجاب میں ان کے کچھ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ کافی اسٹرانگ ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر. ایک طرف زرداری صاحب جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے بہت سارے لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کر رہے تھے, ہمیں یاد ہے ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی, پیپلز پارٹی میں آنے کا لوگ اعلان کر رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے بننے سے جنوبی پنجاب میں خاص طور سے اور پنجاب میں بالعموم نقصان ہوا ہے پیپلز پارٹی کو؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں جو لوگ ان جماعتوں میں شامل ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھے. اب جا رہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو انتشار ہے اس میں سے جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں وہ مختلف جماعتوں میں جا رہے ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی کی طرف بھی لوگ آئے ہیں, کچھ ان کی طرف بھی گئے ہیں, کچھ نئی جماعتوں میں چلے گئے. تو پیپلز پارٹی کو ایسا جس کا نقصان نہیں ہوا. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ جب بہت زیادہ امیدوار میدان میں ہوں گے جو انتخابات 2023 میں ہوں گے, اس میں پیپلز پارٹی نقصان میں نہیں ہوگی, فائدے میں ہوگی. تو اگر اسی طرح کی صورتحال رہتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم شاید نقصان میں ہوں گے. اچھا, یہ نگران وزیر اعظم کے لیے پورے سیٹ اپ کے لیے چلیں صحیح, لیکن اوبویسلی وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم کی پوسٹ کافی اہم ہے, اور اس پر اگر نہیں اتفاق ہوتا تو پھر پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ چلا جائے گا, نہیں تو پھر الیکشن کمیشن فائنلائز کرے گا. کیوں ابھی تک نگران وزیر اعظم کا کوئی نام فائنل نہیں ہو سکا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں وقت ہمارے پاس ہے کہ اس میں اتفاق ہو جائے گا. اور میں جو محسوس کر رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات اس مرتبہ الیکشن کمیشن یا پارلیمانی کمیٹی تک جائے گی. یہ اتفاق رائے جو ہے وہ ہو جائے گا سیاستدانوں کے درمیان ہی, اور یہ پھر جب اتفاق اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک دن کی بات ہوتی ہے, پھر اس میں مزید کوئی زیادہ عرصہ درکار نہیں ہوتا. لیکن ابھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آج کل میں کسی کا نام آ جائے گا تو وہ مجھے امکان نہیں لگتا, اس میں وقت لگے گا بھی. بٹ آپ کو الیکشن 60 ڈیز میں نظر آتے ہیں مدت پوری ہونے پر, یا اگر 2-3 دن پہلے جیسے کہ غالب امکان ہے کہ تحلیل ہو جاتی ہے اسمبلی تو 90 روز کا وقت ملے گا؟ دیکھیں میرا تو بہت پہلے سے یہ کہنا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے, لیکن اگر میری ذاتی خواہش کی بات کریں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن 60 ڈیز کے اندر ہو جانے چاہیے. اچھا, یعنی یہ قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے اور 60 روز کا جو وقت بنتا ہے اسی کے اندر ہوں. یہ بھی بتائیے کہ سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسے ہم نے بلدیاتی انتخابات میں دیکھا ہے, کراچی میں آپ نے اپنا میئر بنوا لیا. کراچی میں پہلے پی ٹی آئی کو جس قسم کی پذیرائی ملی, یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پذیرائی نہیں تھی بلکہ سیٹیں دلوائی گئی تھی, جتوایا گیا تھا وہاں سے پی ٹی آئی کو, اب وہ نہیں ہے. تو آپ اپنے مخالف کس جماعت کو دیکھتے, اوپوننٹ کون ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں؟ دیکھیں صوبہ سندھ میں 2 شہر بڑے جو تھے, سندھ کے کراچی اور حیدرآباد, وہ پیپلز پارٹی کے جو شہری علاقے تھے وہاں ہم کمزور رہے.
لیکن اس مرتبہ حیدرآباد بھی ہم نے جیتا، کراچی بھی ہم نے جیتا، اور جو عام انتخابات ہوں گے اس میں میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آ جائیں گے، لیکن کراچی کی حد تک میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی ہوگی، وہ تو سب سے زیادہ سیٹیں اس پارٹی کے پاس ہوں گی۔ جو مقابلے کی آپ بات کرتی ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ کہیں شاید ایم کیو کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا، کہیں ممکن ہے کچھ سیٹوں پہ پی ٹی آئی سے مقابلہ ہوگا، اور ممکن ہے کچھ سیٹوں پہ جماعت اسلامی سے ہو، لیکن ان جماعتوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہر سیٹ پر موجود ہے۔ بٹ ایک اور بڑی چیز اہم ہے جو پچھلے دنوں آئی ڈونٹ نو اس پہ کتنی کوئی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ایک رومر کہہ لیں، افواہ کہہ لیں، آپ کو پتا پاکستان کی سیاست کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے، اور وہ اسلام آباد میں یہ ہے کہ جو واحد پی ٹی آئی کی اتحادی ہے اس وقت وہ جی ڈی اے، کہ جی ڈی اے کو کس طریقے سے پی ٹی آئی سے الگ کرنا ہے، یا جی ڈی آئی کی جو حمایت ہے سندھ کے اندر خاص طور سے اپنی طرف لانی ہے۔ تو شاید زرداری صاحب نے کہیں یہ کوئی فلوٹ کیا ہے آئیڈیا کہ جی ڈی اے سے بنا لیں، وزیر اعظم اور پیر پگاڑا صاحب کا بھی نام ہم سن رہے ہیں۔ دیکھیں میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ چونکہ جی ڈی اے جو ہے وہ صوبہ سندھ کے کچھ علاقوں تک محدود ہے جی، اور ان کا مقابلہ ان علاقوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ کہاں جائیں، تو وہ شاید چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس وقت تک ہمیں نظر آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن میری رائے میں شاید وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید 2 دن پہلے ان کے جو ایک سٹنگ ایم این اے ہیں، ایک ایم پی اے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اور شاید جو کچھ چند سیٹیں ان کے پاس تھیں اگلے الیکشن میں وہ سیٹیں بھی ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ تو جی ڈی اے اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح زندہ رکھے، تو اب اس میں جو سہارا ان کو مل جائے گا اس سہارے کو وہ لینے کی کوشش کریں گے۔ باقی میرا نہیں خیال کہ جی ڈی اے کی طرف سے کسی کا نام جو ہے وہ شاید پرائم منسٹر کے لیے آئے، لیکن بہرحال یہ بات آپ نے کہا کہ ریومرز کے طور پر میرے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور میں سمجھتا بھی نہیں کہ شاید ایسا ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، اوبویسلی افواہیں ہیں، وہ پاکستان کی سیاست میں چلتی رہتی ہیں۔ یہ بھی بتائیے کہ زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی خواہش کا اظہار کیا، نیچرلی ان کے صاحبزادے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے فورن منسٹر کے طور پہ جو پہلی ان کی ٹرم ہے بڑا اچھا انہوں نے پرفارم بھی کیا ہے، بٹ خود بلاول صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کو دوسری ٹرم میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں، یہ کیوں؟ دیکھیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک کی، جب وہ انتخابات میں جاتی ہیں تو وہ اسی ٹارگٹ کے ساتھ جاتی ہیں کہ ان کا پرائم منسٹر الیکٹ ہوگا، اور اگر پیپلز پارٹی کی بات آپ کریں تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی میں اس وقت جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب ہیں، پی ایم ایل این میں میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں، خان صاحب کی جماعت چاہتی ہوگی کہ وہ دوبارہ بن جائیں، اور بھی جماعتیں شاید یہ خواہش رکھتی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ خواہش بھی ہے، میری بھی خواہش ہے، اور ورکر کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وزیر اعظم بنے۔ بلاول صاحب اپنے منہ سے جو میں نے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ ان سے سوال ہوا تھا کسی ایک انٹرویو میں کہ اگر آپ پرائم منسٹر بن گئے تو حکومت کیسے ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ وہ نیشنل گورنمنٹ ہوگی، یونٹی گورنمنٹ ہوگی، تمام جماعتوں کو ساتھ بنا کے ہم حکومت بنائیں گے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس جماعت کی سیٹیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں زیادہ آتی ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک کانٹیکسٹ یہ بھی ہمیشہ سے دیا جاتا رہا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو اگر کمپیئر کریں تو شاید پیپلز پارٹی کے لیے شہباز شریف جو ہیں وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں، شاید اس وجہ سے بھی یہ بات کر دی ہے بلاول صاحب نے۔ بٹ بہرحال یہ بھی بتائیں کہ ابھی جس طریقے سے جو معاملات، بڑے اہم معاملات ہیں جو کہ کورٹس میں چل رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے ملٹری کورٹس کا جو ایشو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے، اور بھی دیگر چیزیں ہیں، یہ جو ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کا معاملہ ہے، اس پہ آپ کی اپنی جماعت میں مختلف آرائیں سامنے آ رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیوں پیپلز پارٹی ایک یکسوئی کے ساتھ اپنا موقف اس پر نہیں بیان کر پا رہی ہے؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں ملٹری کورٹس بہرحال پاکستان کی تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس وقت جن لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونے جا رہا یا ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو جرائم ہیں، جو ان کے اوپر الزامات ہیں، وہ انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے کیسز کسی اور کورٹ میں چلائے جا سکتے ہیں قانون کے مطابق کہ نہیں۔ ہاں، اگر تو ملٹری کورٹس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جائے گا، کسی کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ 9 مئی کو اس ملک پہ ہوا تھا
اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے, ٹھیک ہے, ان واقعات کو کرنے کے بعد کن قوتوں کو طاقت ملنے کا اندیشہ تھا یا کس کا ایجنڈا وہ ہو سکتا ہے. تو میرا یہ اپنا ذاتی بھی خیال ہے, باوجود بہت سارے شاید اعتراضات کے, کہ اس جرم میں ملوث لوگوں کو سخت ترین سزائیں ملنی چاہیے, صحیح. تاکہ آئندہ آپ کے کوئی شخص اعتراض جرم نہ کر لطیف سکے کھوسا صاحب کہ اس قسم کورٹ میں کے لے گئے معاملہ. اب یہ ان کی ذاتی ایک خواہش اور رائے ہے. ناٹ میں پارٹ. نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ موقف یا خیال ہے جو اعتزاز صاحب کا ہے, لطیف کھوسا صاحب کا ہے. رائٹ. یہ ابھی جس طریقے سے ہم کل دیکھ رہے تھے, جو بلاول صاحب نے لاڑکانہ کے اندر جو سندھ سے سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے 20 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا ہے, یہ 20 لاکھ گھر بنا پائیں گے آپ, یا وہ ایک جو نعرہ چیئرمین تحریک انصاف کا 50 لاکھ گھر بنانے کا تھا وہ محض سیاسی نعرہ ہی رہ جائے گا یہ اس نعرے کی طرح؟ نہیں, میں آپ کے اصل دیکھیں, یہ اس پہ بہت بات ہوئی اور بڑی تفصیل سے اس پہ کام ہوا, اور یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ حکومت گھر بنا کے دے رہی ہے. جی, ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے گھر متاثر ہوئے تھے, بنا وہ خود رہے ہیں. ٹھیک ہے. حکومت سندھ ان کو جو ہے وہ رقم فراہم کر رہی ہے, اور اس کے لیے بھی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہے. بہت ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنایا ہے. ٹھیک. لوگوں کو قسطوں میں پیسے دیے جاتے ہیں, کچھ پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد کھڑی کر دیں, اس کے بعد کچھ اور پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی دیواریں کھڑی ہوں, پھر اس کی چھت ڈال دیں اور وہ اپنا گھر بنا لیں. تو یہ بالکل ایک اس طرح نہیں ہے کہ حکومت 20 لاکھ گھر بنا دے گی. اب آپ یہ سوچیں کہ جو 20 لاکھ گھر جن کے متاثر ہوئے تھے وہ تمام کی تمام فیملیز ایک وقت میں اپنے گھر بنانے کا کام شروع کر سکتی ہیں. تو وہ کام شروع ہوا ہے, اور گھر اعلان نہیں کیا ہے, گھر بننا شروع ہو گئے ہیں. اور سب سے جو دوسری بات جو کل انہوں نے جو تقریب ہوئی ہے, جو تقریب کل ہوئی ہے سعدیہ, اس بات سے اس لیے بڑی اہم ہے کہ ان لوگوں کو مالکانہ حقوق پہلے نہیں ملتے تھے. وہ کہیں پتہ نہیں کس طرح رہتے تھے, بیٹھے تھے. اب یہ کہ جو وہ گھر بنا رہے ہیں ان کو اونرشپ دی جا رہی ہے کہ وہ گھر ان کے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے, انقلابی قدم ہے جو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے کیا ہے. رائٹ. تھینک یو ویری مچ سعید غنی صاحب فار جوائننگ us. Break here. Stay tuned. گزشتہ 16 ماہ سے پاکستان میں سائفر اور امریکی سازش کا نام لے کر تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم کی جانب سے ذاتی سیاسی مفاد کے حصول کی خاطر ملک کی سلامتی اور خارجی ترجیحات کو پس پشت ڈال کر پورے ملک کو ایک ہیجان میں مبتلا رکھا گیا, اور آج پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ کر پلٹا ہے. مگر سائفر آخر کس بلا کا نام ہے؟ ماضی قریب میں شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کوئی ملک ایسا ہوگا جہاں اس بے دریغ طریقے سے ریاستی مفادات کی نفی کی گئی ہو. آج بھی پاکستانی عوام, سیاسی قائدین اور میڈیا کے اندر موجود کچھ مخصوص حلقے یہ سمجھنے سے آ رہی ہیں کہ سائفر کی مالا جپتے جپتے انہوں نے ریاست پاکستان کو وہ نقصان پہنچایا جو آج تک کوئی دشمن ملک بھی نہیں پہنچا سکا. سائفر کو لے کر میڈیا میں ہر روز ایک نئی ڈیبیٹ کا آغاز کیا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اور تجزیہ کار جو میڈیا میں ڈیبیٹ کا حصہ بنتے ہیں وہ حقیقی طور پر سائفر کیا بلا ہے اس سے لا علم ہیں, اور ہر آئے روز سائفر کو پبلک کرنے کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں. آج ہم آپ کو اس ایڈیٹوریل میں بتاتے ہیں کہ سائفر ہے کیا, سائفر کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے, سائفر کی اہمیت کیا ہے, اور سائفر کو پبلک کر دینے سے ریاست کو آخر کیا نقصان پہنچتا ہے. سائفر کسی بھی اہم اور حساس نوعیت کے پیغام کو لکھنے کا ایک خفیہ طریقہ ہے جس میں عام زبان کے بجائے پیغام کو ایک کوڈ پر مشتمل زبان میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. کوڈ میں موجود پیغام کو پڑھنے کے لیے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے جس کے لیے ڈی کوڈنگ کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی پیغام کو کوڈڈ پیغام میں تبدیل کرنے کا واحد مقصد انفارمیشن کو خفیہ رکھنا اور چوری ہونے سے بچانا ہوتا ہے. سائفر کے ذریعے انفارمیشن کو خفیہ رکھنے کا پہلی مرتبہ استعمال 1539 میں برطانیہ میں ہوا, جہاں حکومتی خط و کتابت کا غیر ملکی دشمن طاقتوں کے ہاتھ لگ جانے کا خطرہ ہوتا تھا. سائفر کا بنیادی کردار حکومتوں, سفارتکاروں اور افواج کے مابین حساس اطلاعات کے تبادلے کا استعمال ہے. بیرون ملک میں مقیم سفارتکاروں کو اکثر انٹیلیجنس اداروں کے ہاتھوں جاسوسی کا خطرہ رہتا ہے, اور اپنے ملک کے ساتھ حساس معلومات کے تبادلے کے لیے سائفر کا استعمال انتہائی اہم بن جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائفر یا سائفر کے اندر موجود پیغام کے پبلک ڈومین میں آ جانے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے.
डिप्लोमेसी या सफारतकारी के लिए दो ममालिक के माबैन बाहमी एतमाद इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के सरबराह की तरफ से पब्लिक रैलीज, टीवी इंटरव्यूज में साइफर का तस्करा करने से अमेरिका का पाकिस्तान के सफारती अमले पर एतमाद की कमी का बायस बना और मुस्तकबिल में कोई भी गैर मुल्की सफारतकार पाकिस्तान के साथ हसास इत्तलात के तबादले से पहले 1000 मरतबा सोचने पर मजबूर होगा। गुज़श्ता एक साल के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से साइफर को बुनियाद बनाकर बहतान और फ्रॉड पर मबनी कहानी से पाकिस्तान और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए। ताल्लुकात को दोबारा उस्तवार करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और दफ्तर खारजा को एक तवील और कठिन सफारतकारी का सिलसिला जारी रखना पड़ा, जबकि गुज़श्ता एक साल के दौरान अमरीकी दफ्तर खारजा को भी कई मरतबा इन इल्ज़ामात की तरदीद पेश करनी पड़ी। मीडिया के कुछ हलके आज भी साइफर को लेकर डिमांड कर रहे हैं कि इसे पब्लिक किया जाए। साइफर कोड और डी कोड के तरीक़ाकार को अगर देखा जाए तो बैरून मुल्क सफारत खाने से वसूल होने वाले साइफर को दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में डी कोड करके इसकी 4 कॉपीज बनाई जाती हैं, जो कि सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ और DGISI को भिजवाई जाती हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के 164 के बयान के मुताबिक वजीर आजम को मौसूल होने वाली कॉपी कहीं गायब या लापता हो चुकी है और इस बात का एतराफ़ खुद साबिक वजीर आजम टीवी पर कर चुके हैं। अगर साइफर को पब्लिक कर दिया जाता है तो फिर डिमांड की जाएगी कि साइफर की डी कोड होने से पहले वाली कॉपी को भी पब्लिक किया जाए, जिससे पाकिस्तान के सफारती कोड और माजी में होने वाली तमाम अहम पैगामात और पाकिस्तान की सिक्योरिटी उमूर खतरात से लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती को कब तक हम अपने ज़ाती सियासी मुफादात की खातिर खतरात से दो चार करते रहेंगे? साइफर को पब्लिक करना पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को मजीद संगीन बनाने के मुतरादिफ होगा और ये समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हमें अहम सफारती और सिक्योरिटी उमूर को रोज़ाना के टॉक शोज़ की डिबेट का हिस्सा बनाने से गुरेज करना चाहिए। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.